बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? यकीनन अपने अपने घरों में सेफ़ एंड साउंड होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने अपने घरों में अपने अपने फैमिलीज़ के साथ खैरियत से रखे, आमीन। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, गुड पेरेंटिंग स्टाइल्स। अब अच्छे वालिदैन बनने की कोशिश कीजिए या अच्छा वालिदैन बनिए। अ, बच्चों की जो परवरिश है वो इतना आसान काम नहीं है। आप यही समझिए कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़िम्मेदारी एक बहुत बड़ा एक ज़िम्मेदारी लगाई है, जिसको पूरा करने के लिए आप अपनी तमाम जो अपनी बल्कि जो आपकी परवरिश होती है उसको भी शायद कई दफ़ा चेंज करना पड़ता है। अपने बच्चों की परवरिश के दौरान अमूमन इनडायरेक्टली हम अपने माँ बाप के अंदाज से मुतासिर होते हैं। उसका मतलब है हम अपने बच्चों की परवरिश अपने माँ बाप की तरह करते हैं। ये चीज़ मैं भी रोज़मर्रा की रूटीन में नोट करती हूँ कि जैसे ये करो, ये ना करो, ये तुम्हें करना चाहिए। मेरे साथ होता था, यही चीज़ें हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। लेकिन वो जो शुड्स हैं, हमें उनमें से थोड़ा सा निकलना चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंटली उनका ब्रॉटअप करना चाहिए। अ, हो सकता है हमने कुछ अच्छी बातें सीखी हों, लेकिन यकीनन और भी हम अच्छी बातें सीख सकते हैं। जैसे एक मशहूर मारी नफ्सियात है, फ़िलिपा पेरी, उन्होंने अपनी किताब द बुक यू शुड या द बुक यू विश योर पेरेंट्स हैड रीड, वो कहती हैं कि वो किताब जो आप चाहेंगे कि आपके वालिदैन ने पढ़ी होती। मैं किताब का नाम दोबारा दोहरा रही हूँ, द बुक यू विश योर पेरेंट्स हैड रीड। उसमें कुछ ऐसे मशवरे हैं कि आप उनको पढ़कर मज़ीद पेरेंटिंग स्टाइल्स को अच्छा कर सकते हैं। वो उसमें बताती हैं कि आप अच्छे वालिदैन किस तरह बन सकते हैं, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन के साथ ज़िंदगी का बेहतर आगाज़ कर सकें। उसके साथ ही आपको उसके लिए ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल एक मिसाली माँ, एक मिसाली बाप, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिस माशरे में हम रह रहे हैं, माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि एक मिसाली रोल प्ले करने की कोशिश करें। हुदूद का तयन है, अपने आप को, अपनी लिमिट्स को कैसे हम उसको अपने आप को वो करें। तो ज़ाहिर है ये मुश्किल होगा, क्योंकि हम सभी अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक मौका पर हम उसकी हद पार भी कर जाते हैं। मतलब हम अपने लव को इस हद तक एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। अगर आप ये भी समझते हैं कि आप अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही आज़ाद रहने देते हैं, तब भी आपको कुछ हदूद का तयन कर लेना चाहिए। जैसे अब एक बच्चा है, अब मैं एक एग्ज़ाम्पल टीनेजर्स की दे रही हूँ, क्योंकि मुश्किल तो सारे ही दौर हैं। जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त वो टोटली आप पे डिपेंडेंट है, लेकिन जैसे जैसे वो चलना शुरू करता है, वो बोलना शुरू करता है, उसकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं। उन तमाम चीज़ों को, डिमांड्स को अपनी लिमिट्स में देख कर चल रखना एक मुश्किल पेरेंटिंग ड्यूटी है। बहरहाल पेरेंट्स ने वो ड्यूटी देनी है। तो आपको अपना किरदार वाज़ेह करना होगा कि आपका किरदार क्या होगा। जैसे टीनेजर बच्चा है, वो चाहता है कि वो रात के वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करे, तो आपको ये कहना चाहिए, एग्ज़ाम्पल है कि आपको चिल्लाना चाहिए कि मुझे मालूम है कि आप रात को सफ़र करते हुए दूर जाना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी इसकी इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब होता क्या है, हम पेरेंट्स क्या कहते हैं, नहीं, अभी आप सिर्फ 13 साल के हैं या अभी आप 14 साल के हैं, अभी आप कम उम्र हैं, आप ये काम नहीं कर सकते। ये जस्ट एक एग्जांपल है। जब हम बच्चों को उसके इनके सामने आकर कन्फ्रंट करते हैं, उनके अगेंस्ट होते हैं, उनको कहते हैं कि यू शुड डू दिस, यू शुडंट डू दिस, यू शुड डू दिस, यू शुडंट डू दिस, वहाँ आकर प्रॉब्लम्स आती हैं। यानी कि हमें अपनी जो एक वालिदैन होते हुए अपनी हदूद का तयन करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे बच्चों के साथ बिहेव करें। एक लंबी डिबेट है, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप तमाम जो बच्चों के एज लेवल हैं उन तमाम पे अलग अलग मौजूआत पर आपसे बात होगी। एक चीज़ और है कि बच्चे हमारे मूडी होते हैं, बच्चे सारे मूडी होते हैं। आज का जो दौर है वो बड़ा डिफरेंट है। अब हमसे पिछली जनरेशन में चले जाएं तो हालात डिफरेंट होंगे, हमारी जनरेशन में हालात और डिफरेंट थे। अब जो हम हमसे अगली जनरेशन है, हमसे अगली आने वाली पीढ़ी, वो बहुत डिफरेंट है। मतलब मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, वो जिस तरह शायद मैं भी वैसी माँ नहीं हूँ जैसी मेरी माँ थी,
لیکن ہمارے بچے بالکل بھی ویسے نہیں ہیں، اور ہم یہ کئی دفعہ حیران بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمارے بچے، آج کل کے دور کے بچے زیادہ لاجیکل ہیں، چیزوں کو بہت ڈفرینٹلی دیکھنے کے عادی ہیں۔ تو بچوں کے جو موڈ ہیں، وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے جو موڈ ہیں وہ ہمارے اکارڈنگ ہونے چاہیے، نہیں۔ ہمیں غلطی یہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہر وقت شدید خوش رہیں، یعنی کہ میں اگر بچے کو اچھا کھانا دے رہی ہوں، اچھا کپڑا دے رہی ہوں، اس کو ساتھ پیار کر رہی ہوں، اس کی تمام جو نیڈز ہیں ان کو فلفل کر رہی ہوں، تو وہ خوش رہے۔ نہیں، یہ ایسا ہے کہ جیسے ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کبھی انہیں مایوس دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کبھی اداس نہ ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمیں انہیں ہر قسم کا جو موڈ ہے رکھنے کی اجازت دیں، اور ان کے ساتھ ان موڈز میں رہیں۔ ہمیں بچوں کو کہ تمام جو ایموشنز ہیں ان کو منظور کرنا چاہیے، ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، تاکہ بچے اداس ہونے یا غصہ ہونے پر مزید مایوس نہ ہوں۔ یعنی کہ میں آپ کو جیسے یہ بتاؤں، اوور پیمپرڈ کر لینا بچوں کو، ہر چیز میں اوور پیمپرڈ نہیں، بچوں پر چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز بھی دیں، بچوں کو تمام چیزوں کا بتائیں، ان کو پتہ ہو کہ ہمیں مایوسی بھی پیش آ سکتی ہے، اور ہمیں لوگوں کے جو موڈز ہیں، کیونکہ انہوں نے کل اسی ورلڈ میں، اسی دنیا میں سروائیو کرنا ہے، تو تمام ایموشنز کے بارے میں انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر دوسرا ان پہ غصہ کرے گا تو وہ کیسے بیہیو کریں گے، کیسے ریئیکٹ کریں گے۔ اگر کوئی چیز ان کی ویسے فلفل نہیں ہو سکتی جیسے گھر کی چار دیواری کے اندر ہم پیرنٹس کرتے ہیں، تو وہ کیسے بیہیو کریں گے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں، پھر ایک اور مزے کا پوائنٹ ہے کہ بچے، آپ جو ہیں وہ اپنے بچے کا عکس ہیں۔ کیسے؟ آ، اگر یہ کہا جائے کہ آپ ان کا انسانی عکس ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ بچوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ میں اگزامپل دیتی ہوں اس کے بعد، کہ اگر ہم انہیں ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ دیکھو آپ نے جوتے گندے کر لیے ہیں، تو وہ ہمیشہ آپ کو غصے والی شکل میں دیکھ پائیں گے۔ آپ ان کو کہیں گے دیکھو تم نے کھانا کھاتے ہوئے اپنے کپڑے گندے کر لیے ہیں، دیکھو تم نے کھانا کھاتے ہوئے اپنے ہاتھ گندے کر لیے، تم باہر سے آئے ہو، تمہارے کپڑے صاف نہیں ہیں، تم کھیل کر آئے ہو، تم زمین پر گرے تھے، تم گھاس پر بیٹھے تھے، تمہارے یونیفارم پہ یہ داغ لگ گئے ہیں، تم نے اس طرح کر دیا، تم نے اس طرح کر دیا۔ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بچوں سے ملیں تو فرسٹ امپریشن ایک ہیپینس کا ان کو دیں۔ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیوں کیا، مہمان آئے تھے تم نے اس طرح بیہیو کیا، تم نے کھانا کھاتے ہوئے یہ بدتمیزی کی، تم نے فلاں شخص کے سامنے اس طرح بیہیو کیا۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں جن میں بچہ یوزڈ ہو جائے گا وہ غصے میں دیکھنے کا۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ ریئیکٹ کرے گا آپ کے اوپر، وہ جیسے آپ شاؤٹ کریں گے، ان دا سیم وے ہی ول شاؤٹ آن یو۔ ہمیشہ کوشش کیجیے کہ آپ اپنی طرف سے ایک اچھا موڈ دیں۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی نا کہ تمام ایموشنز، ٹھیک ہے بھئی، ایموشنز پرسنالٹی کا حصہ ہیں، تمام ایٹیٹیوڈز ہماری پرسنالٹی کا حصہ ہیں، ہم ان کا، وہ ری ایکشنز ہیں، جو ایموشنز ہیں ہمارے، جو ایٹیٹیوڈز ہیں وہ ہماری پرسنالٹی کا ری ایکشن ہے، لیکن آپ ان کے اوپر جو شاؤٹ کریں گے وہ اس کو لرن کر لیں گے، وہ ان کو لرن کر لیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم ہر قسم کا جو رویہ ہے، جیسے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کے رویے میں کوئی برائی ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہر قسم کا رویہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک وہ بڑا اچھا وہ لگتا ہے کہ بات کرنے سے بات بنتی ہے۔ بچے اس طرح کے رویے سے آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، کئی دفعہ بچے ایک بڑا ڈفرینٹلی بیہیو شو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی نیچر کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم اپنی سوچ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی چلیں جیسے ہماری اپنی نیچر چل رہی ہے۔ تو آپ اس کے ایسے رویے کا اصل مطلب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے اسکول سے بچہ آتا ہے، آپ اس کے ساتھ گپ شپ کریں، کھانا، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ آپ بچوں کو، جب بچہ آپ کا اس قابل ہو جائے کہ وہ آپ کی چھوٹی موٹی ہیلپ کر سکے، تو آپ ہر وقت یہ مت کہیں کہ تم ویڈیو گیم کھیلو، تم ٹی وی دیکھو، تم اپنا کارٹونز دیکھو، تم الگ بیٹھ جاؤ، تم نے یہ نہیں کرنا۔ نہیں، آپ بچے کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں تاکہ وہ بلا جھجک آپ سے ہر بات کہہ سکے، آپ کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو کہ اگر وہ باہر ایک غلطی بھی کر کے آیا ہے تو اس کی اٹیچمنٹ کا لیول ایسا ہو کہ وہ آتے ہی گھر چاہے کہ میں اپنی ماں یا باپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ظاہر ہے آج کل کی جو دور چل رہا ہے اس میں ماں اور باپ کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، ماں بھی جاب پہ جاتی ہے، باپ بھی جاب پہ جاتا ہے، بہرحال ماں ایک زیادہ ٹائم دیتی ہے۔ تو فادرز اگر ایوننگ میں فری ہیں تو وہ کوشش کریں کہ کم از کم بیٹوں کو
اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں. بیٹیاں تو آلریڈی ماں کے ساتھ ذرا اٹیچ ہوتی ہیں آج، لیکن ہمارے دور میں بیٹیاں باپ کے ساتھ خیر زیادہ اٹیچ ہیں. بہرحال بچہ جس کے ساتھ زیادہ ایزی فیل کرے، بچے پیرنٹس کو سمجھ آ جاتا ہے، ماں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ شاید میرا بچہ، ماں جانتی ہوتی ہے کہ باپ کے ساتھ ایزیلی بات کرتا ہے، یا کئی باتوں میں ایسا ہے کہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے وہ ماں کے ساتھ ایزیلی بات کرتا ہے. تو اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، ماں ہے یا باپ ہے، دونوں نے مل کر اس گاڑی کو چلانا ہے، اس بچے کی تربیت کرنی ہے. تو انہیں چاہیے کہ وہ ہر قسم کی بلا جھجک بات کر سکیں بچے. ایک اور چیز ہے کہ جو بچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی گود میں دیا نا، ہمارے نفسیات کے مطابق آپ کا بچہ ایک مشق نہیں ہے، آپ کا پروجیکٹ نہیں ہے جسے آپ جلدی جلدی نپٹا لیں گے، نہ ہی یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ آپ بہتر انداز میں مکمل کر سکیں. آپ کا بچہ ایک انسان ہے جو ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے. جی، بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ سب سے پہلے ایک انسان ہے. یاد رکھیے گا کہ بچے انفرادی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کے گھر میں اگر اللہ تعالیٰ نے 2 یا 3 بچے دیے ہیں تو آپ یہ بھی نوٹس کریں گے کہ تینوں بچے ایک جیسے نہیں ہیں. ہمیشہ میں کہتی ہوں، بلکہ یہ نفسیات خود کہتی ہے کہ 5 انگلیاں ہاتھ کے برابر نہیں ہوتی. ہر پرسن دوسرے پرسن سے ویری کرتا ہے، ہر بچہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک بچہ زیادہ سوشلائز ہو سکتا ہے ایک بچہ پڑھائی میں اچھا ہو سکتا ہے ایک بچہ آپ کے ساتھ زیادہ ہمدردی رکھتا ہو، لیکن ہر بچے کی نیڈز ڈفرینٹ ہیں. ہر بچہ، آپ نے بچوں کو بہرحال خوش رکھنا ہے، ان ڈفرینٹ نیڈز کو ساتھ لے کر. آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے، بے شک آپ کا وہ پروجیکٹ نہیں ہے، جیتا جاگتا انسان ہے، آپ نے اس کو اکٹھا لے کے چلنا ہے. دیکھیں وہ بھی تو آج سے ہماری پہلی نانیاں دادیاں تھیں نا، جو پڑھی لکھی نہیں تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بچوں کی ایک بہترین تربیت کی. حالانکہ وہ نفسیات نہیں جانتی تھیں، لیکن یہ یاد رکھے گا کہ ماں ماہر نفسیات ہوتی ہے. اس نے نفسیات پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، وہ اپنے بچے کی نفسیات بہت بہتر طریقے سے سمجھتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کی نیڈز کیا ہیں، میرا بچہ کیا چاہتا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے بچے کی تربیت کرنا بہت آسان ہو جائے گی. گڈ پیرنٹنگ سٹائلز کتاب میں لکھے ہوئے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں. گڈ پیرنٹنگ سٹائلز ہر گھر میں ڈفرینٹ ہوں گے. ضرورت کس امر کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اس کو سمجھیں، اس کے نیڈز کو سمجھیں، اس کے نیڈز کے اکارڈنگ ورک کریں. آپ یقین کیجیے گا کہ آپ بہت اچھے پیرنٹس پروو ہو سکتے ہیں. ہمیشہ میں ہر پیرنٹ کا اسی طرح ریگارڈ کرتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں وہ ہم نے بہرحال پوری کرنی ہیں. ویورز بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے. میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ڈیلی کی ڈیلی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. میرا کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.